अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद इशाराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और पाकिस्तान के अंदर अमूमन सियासी तौर पे जो वीकेंड होते हैं थोड़े से ठंडे होते हैं, और आज की सूरत हाल इसी तरह की है कि आज जरा ऐसा लगता है कि सियासतदान भी वीकेंड मना रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जाग रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टांस बदला है। आज उनके लहजे में ना वो घन गिरज थी, ना आज उनके लहजे में वो गोलाबारी थी, और ना आज उनके लहजे के अंदर वो धमकी आमेज लहजा था, और ना ही आज उन्होंने जो इदारे हैं उनको बराह रास्त मुखातिब करके कहा। बल्कि उनका एक जुमला बड़ा दिलचस्प है, और उन्होंने कहा कि हम इदारों के खिलाफ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, हमें उनसे गिला है। कहाँ वो नाम लेके और कहते थे कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, यहाँ तक कहते थे कि हम आप पिंडी जाके बैठ जाएंगे। तो मैंने तो एक बहुत पहले एक अपने कॉलम में भी ये बात कही थी कि आप वो काम मत कहें जो आप कर नहीं सकते। आप मतलब इस जोगे नहीं है कि आप अपने घर के बाहर भी पैर रख सके, तो इतना सियासत करें जितनी आपको अफोर्ड करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मौलाना फजलुर रहमान का सॉफ्टवेयर जो है वो खासा तब्दील हुआ है, और उसके बाद आज उनके लहजे के अंदर एक नन्ना मुन्ना मासूम सा सियासतदान नज़र आया जो कह रहा था कि मैं पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करूंगा। फिर आज एक चीज़ और भी हुई कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से और जो ओपन बैलेट का मामला है उस पर अपोजिशन जमातें, स्पेशली पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सामने खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि जी हम कुछ भी हो जाए ये वाला काम नहीं होने देंगे। अब इसमें क्या ऐसी कुंडी है और क्या ऐसा मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सराजुल हक साहब ने आज फरमाया है कि करप्शन दुगनी हो गई है, और वो कहते हैं कि मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं। शुक्र है सराजुल हक साहब को भी इस बात का इदराक हुआ, और अब वो सराजुल हक साहब भी अपना लहजा जो है वो बदल रहे हैं, खुल के बतौर अपोजिशन लीडर अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। और आज मेरे साथ जो यहाँ पे हमारा पैनल मौजूद है वो माई फेवरेट पैनल मियां सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं तो उन्हें बड़े भाई कहता हूँ, और बड़े जिसे कहते हैं एक्यूरेट किस्म के एनालिसिस करते हैं, और जज्बातियत से बिल्कुल आ रही हो के। लेकिन जब जज्बात का मामला है तो फिर प्रोफेसर नईम मसूद साहब का नाम तो आता है, और उनके स्टेटस और उनकी जो फेसबुक एक्टिविटी और सोशल मीडिया एक्टिविटी है वो इतनी थ्रिलिंग होती है कि बंदा उनको फॉलो करने पे मजबूर होता है। नईम मसूद साहब हमें शो में हमें साथ होंगे, और इसके साथ साथ ये है कि कुछ दोस्तों को हम और भी लाइन पे लेंगे। लेकिन आज हम आगाज करते हैं मियां सैफुर रहमान साहब। मियां साहब, मैंने एक जुमला कहा कि वो बड़ा पुराना ही जुमला अब तो हो गया कि सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब बुझे बुझे से लगे, वो उनकी घन गिरज और उनका धमकी आमेज लहजा और बड़के शड़के, कुछ लगता है कुछ थोड़ा उन्हें समझ आ गई कि वैसे समझ तो मेरे ख्याल पहले भी थी। नहीं, अगर आपने कोई इस्तेआरा सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो ये फिर मैं भी यूज कर लेता हूँ कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बदल गए। अच्छा ये आप कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बाकायदा एक पैगाम रसानी का भी सिस्टम मौजूद है ज़ेर ज़मीन, और वो बड़ा तेज़ी से चलता रहता है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात जिन इदारों को या जिन अफराद को हम समझ रहे हैं कि वो आपस में उलझे हुए हैं, उनके माबैन कुछ ऐसे रास्ते वास्ते चल रहे होते हैं जिसके ज़रिए एक दूसरे तक उनको एक दूसरे को सॉफ्ट करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए काम होता है। लेकिन पाकिस्तान का एक पिक्यूलियर हमारा एक एटमॉस्फियर है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात तो लोग आराम से आगे तनकीद कर देते हैं, जी इसको सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया, सिक्योरिटी के हवाले से डीप स्टेट का एक माजी का किस्सा लेके बैठ जाते हैं। तो जी उस सिलसिले में कि हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी भी डिक्टेट होती है और फना होता है फना होता है। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है अमेरिका, वहाँ पे भी बाज़ वक़्त पेंटागन का इनपुट लिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट, एयर फोर्स का, उनकी नेवी का इनपुट इतना अहम होता है। बल्कि उनकी बहुत सारी रिसर्च जो तहकीक है उन्हीं इदारों में होती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये समझा जा रहा था कि मौलाना जो हैं वो एकदम जो हार्ड लाइन इख्तियार कर रहे हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़ और मिन हैसुल इदारा वो बात कर रहे हैं। अब यह है कि उनको एक एहसास दिलाया भी गया, एहसास उनके अंदर मौजूद भी था। वैसे तो बड़े समझदार खिलाड़ी हैं, क्यों जी? वो पैंतरे भी बदलते हैं। वो देखते हैं कि मेरा पैगाम जो मैंने पहले
فیلر چھوڑا وہ کامیاب ہوا کہ نہیں، لیکن نعیم مسعود صاحب فلر چھوڑنا کچھ اور بات ہے، اور آپ براہ راست اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے اور یہ کہنا کہ ہم وہاں پہ آ کے تمہارے گرد کریں گے اور ہم یوں کریں گے اور ہم یوں کریں گے، اور کافی دنوں سے میاں نواز شریف صاحب بھی مجھے لگتا ہے ان کی بھی زبان بندی ہوئی ہے اور کوئی ان کی ایسی چیز نہیں آ رہی. تو اس میں دو چیزیں نعیم مسعود صاحب آپ نے روشنی ڈالنی. ایک تو یہ کہ جی سافٹ ویئر بدل گیا، اور ایک یہ کہ کیا اندر کھاتے کوئی گیم پک گئی ہے اور کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی لائن بدل لی. دیکھیں، وہ ابھی آپ نے زبان بندی دستور کی بات کی تو وہ بڑا پرانا سا شعر یاد آ گیا، حد العزیز یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں. دیکھیں اثار رانا، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ تو شاید میں نہ بتا سکوں. نہیں کیوں نہیں بتا سکتے، آپ کو بتانا ہے، میں نے اسی لیے تو پوچھا آپ سے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں جی شاید وہ آپ کو پسند آ جائے. عرض یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اب تک میرے خیال کے مطابق 7 یا 8 تقریریں کی ہیں. ایک جھوٹ اپنے پروڈیوسر کو کہیے گا کہ اس پہ ریسرچ کریں. ایک جھوٹ اگر مولانا فضل، نہ کبھی ان کا ووٹر رہا ہوں، آپ ہی کی طرح کا مولوی ہوں میں، لیکن کوئی مجھے بتا دیجیے کہ ایک جھوٹ بولا. دوسری رہی بات، انہوں نے بڑوں کو سیکھا ہے. بڑے وہ ہوتے ہیں جو حکومت میں ہوتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب پہلے بھی اور آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو بعد میں پوری نہیں ہوتی. یہ آپ کی سیاست کا چلن میں تو 70 سے دیکھ رہا ہوں. بڑک کے بغیر یہاں کوئی سنتا نہیں ہے. اگر مولانا فضل الرحمان بڑک نہ مارتے تو آج نیب اس کو الٹا لٹکائے ہوئے ہوتی. دیکھیں کوئی نیب سے نہیں، بس وہ اتنا بڑا کھلاڑی ہے مولانا فضل الرحمان. اس نے 2 بڑکے ماری، کسی ادارے کا نام لیا یا میرا نام لیا یا میاں صاحب کا یا آپ کا، وہ باہر ہے. میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت غلط ہیں جب آپ نیب کے کیس لائیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی اندر دیں. دیکھیے میاں صاحب نے ایک بڑی پیاری سویٹلی بات کی، لیکن مجھے اس میں میٹھا سوڈا لگا. میٹھا سوڈا یہ ہے کہ پینٹاگون جو ہے وہ پالیسیز دیتی ہے. ان کے بہت سارے پالیسی ساز ادارے ہیں، وہ انپٹ دیتے ہیں، اور آپ کے ادارے کبھی وزیر اعظم دیتے ہیں، کبھی وزیر خارجہ دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا میاں صاحب کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیتے. دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہے. نہیں ٹھیک ہے. میں جو نعیم صاحب بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ کی میں سافٹ ویئر پہ ایک جملے میں بات آئیے. دیکھیں سافٹ ویئر ان سے ریکویسٹ کر لی گئی ہے کہ مولانا اتنا سچ نہ بولا کریں جو آپ کو بھی ہضم نہ ہو، ہمیں بھی ہضم نہ ہو. کچھ کرکرا لیتے ہیں. اچھا وہ کرکرا کیا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کو پتا تھا یہ حکومت گھر نہیں جا رہی، لیکن پی ڈی ایم کا یہ حکومت چھوڑ کچھ نہیں رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ وہ پنجابی میں ہوتا ہے نا میاں صاحب، کھڑی مالی لے جانا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کھڑی مالی نہیں لے جانے دی. کچھ ادھر کی سنی گئی ہے، کچھ ادھر کی سنی گئی ہے. اور رانا جی میں آپ کے پروگرام میں آپ کی وساطت سے یہ بات سامنے لاتا ہوں ناظرین کے، آپ دیکھیں گے آپ کو سینٹ میں سرپرائز ملے گا. اچھا، یعنی سیف الرحمان صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو تاکہ ان کے جو بیچ میں لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مل سکتا ہے سرپرائز، تو کیا اس لیے بچنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو جانا چاہیے؟ میرا خیال اس سوال کے جواب میں عمران خان کا جو پورا ایک ٹرانزیکشنل فیز ہے وہ دیکھا جائے سامنے جی، کہ کہاں وہ امپائر کی انگلی سے شروع ہوئے اور کہاں امپائر نے بلایا اور امپائر کی طرف سے کیا بیان انہیں سمجھایا بجھایا گیا، اور اس کے بعد وہ اپنا منہ لٹکا کے واپس آ گئے. تو میرا خیال ہے جن پہ وہ بہت زیادہ انحصار کرتے رہے اور وہ ضرور سے زیادہ خود اعتمادی کا بھی اظہار کرتے رہے، وہ اب میرا خیال ہے وہ قوتوں پہ میرا خیال ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح انحصار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ وہ 1 گھوڑا 2 گھوڑے 3 گھوڑے 4 5 تیار کیے ہوتے ہیں. سارے خچر بھی ان کے ہی ہوتے ہیں. بالکل انہوں نے ہر طرح کے کانٹینجنسی پلانز تیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ گھوڑا جو آگے جا رہا ہے، اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہیں کوئی تبدیلی جیسی کوئی بات، کوئی ریپلیسمنٹ جیسی بات، کوئی اس طرح کا کچھ بھی چل رہا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی، یہ کہہ لیں گے ایک دوسرا مرحلہ فیز، انٹرویننگ فیز سٹارٹ ہو جائے گا. یعنی جیسے کہ نیوٹرلائز کر دیا جائے گا
بہت سے لوگوں کو، ان کے غصے کو، ان کی بھڑکوں کو اچھا بڑا ٹھیک اچھا لفظ ہے. بولا. نہیں مسعود صاحب کیسے کیا جائے گا، نیوٹرلائز کیسے کیا جائے گا، کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ تبدیلی پنجاب میں آ سکتی تھی، آ سکتی ہے. وہ ایسے آ سکتی ہے کہ نون لیگ چودھریوں کے ساتھ مل جائے، چودھریوں کے سر پہ پگ رکھ دے، چودھری ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے. لیکن نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیں عثمان بزدار صاحب منظور ہے، کیونکہ وہ ہلکا ہلکا کھیل رہے ہیں. کل کو جب ہم کھیلیں گے تو ان کی کوئی خصوصیت، کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئے گی. اگر چودھریوں کو نون لیگ مل کے آگے لاتی ہے تو چودھری پرفارم کر جائیں گے. تبدیلی تو آتی ہے. تبدیلی دیکھیں دو طرح سے آتی ہوتی ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، مارفالوجیکلی اور ایناٹومیکلی بھی. لیکن یہ تبدیلی نہیں لائیں گے، نئی تبدیلی لا سکتے اس لیے کہ ایک دو جماعتیں چھوڑ کے سارے ہی رانا صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے. تبدیلی کی صورتحال جلسوں سے ضرور بنتی ہے. نہیں صاحب مجھے ذرا بتائیے نا، ایک دو جماعتیں جو چھوڑی ہیں آپ نے، جو بڑا حسن زن سے کام لیا، وہ کون کون سی دو جماعتیں کو ہمیں بھی پتہ چلے. میرے لیے تو ایک دو چھوڑ کے میرے لیے تو بہت بڑا یہ انکشاف ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو انہیں پارٹیاں مانتا ہوں، پتہ نہیں آپ انہیں پارٹی نہ مانے. میں بات کر رہا ہوں اچکزئی صاحب کی، میں بات کر رہا ہوں مینگل صاحب کی. وہ لوگ تو اب واپسی کا وہ نہیں آنا چاہتے. آپ کو پہلے بھی ان کی اداؤں کا پتہ ہے. رہی بات پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی 50-50 ہے. وہ کیوں لوز کرے؟ یہ مستقبل کی حکومت کو نون لیگ لوز نہیں کرنا چاہتی، اور پیپلز پارٹی آج کس بنیاد پہ وہاں اپنی سندھ حکومت چھوڑ دیتی. دیکھیں سندھ حکومت چھوڑتی سارے، آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب کہ جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے نا، تو انہوں نے کے پی کے کی حکومت نہیں چھوڑی تھی. میرے اور آپ جیسے بندے کہتے تھے یار چھوڑنا ہے تو وہ بھی چھوڑو. وہ کوئی نہیں چھوڑا کرتا. لڑائیاں، یہ پڑھائیاں ساریاں اور یہ ساری سیاستیں تو ہوتی ہیں کرسی کے لیے. آئی کرسی کون چھوڑتا ہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ بات بن سکتی تھی، بات بن چکی تھی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو یا باہر سے تبدیلی ہو، ایک چیز کا رانا صاحب میرا کانسیپٹ کلیئر ہے. اسٹیبلشمنٹ سے آئے یا غیر اسٹیبلشمنٹ سے آئے، جو آیا ہے اسے 5 سال پورے کرنے دیں. خدا کا واسطہ ہے، ہم بار بار اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم آئی ہوئی جو ہمارے پاس ہاتھ میں کچھ آتا ہے تو وہ بھی ہم پھینک دیں. جہاں تک یہ بات ہے تبدیلیاں آ جاتی ہیں رانا صاحب. اسٹیبلشمنٹ میں سے ادھر اے بی کے ساتھ ملنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے، بی اے کے ساتھ ملنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے، تو اسٹیبلشمنٹ تبدیلیاں لے آتی ہے. لیکن اس کے لیے جان بھی تو ہونی چاہیے. نہیں ٹھیک ہے میاں صاحب، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بی سے مل جائے یا بی اے سے مل جائے تو وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن سیاستدان کا کیا المیہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ وقت پورا نہ کرے، اور جب وہ حکومت میں ہوتا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کا ایک سروائیول اسی میں ہے کہ وہ وقت پورا کرے؟ یعنی المیہ نہیں ہے، یہ تو وشول تھنکنگ ہے. اس کو کیسے آپ المیہ کہتے ہیں؟ وہ المیہ تو وہ ہے کہ جب وہ الیکشن ہارتا ہے وہ المیہ. اور وہ اگر بہت بڑا جن ہے، اگر بہت بڑا جن ہے، مولانا صاحب جن تھے. اب میں یہ کہہ رہا تھا تو مطلب ہے کہ مولانا نو الیکشن نہیں ہارنا چاہیے تھا. پاکستان دی جمہوریت دی بقا ہے تو اس سانحے سے وہ باہر ہی نہیں آ رہے. اس کے لیے وہ بڑکیں لگائیں، اس کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دیں. لیکن میاں صاحب ایک بات یاد رکھیں، مولانا کا بیٹا اندر ہے. مولانا اگر ہار گیا تو وہ جیت بھی کہیں سے سکتا ہے. صبر انہیں بھی کرنا چاہیے. نہیں کلاؤڈ تو ہے ان کا، یہ نہیں مقصد کہ وہ ہمیشہ کے لیے، اگر ان کو زندگی اللہ تعالیٰ دیتے آگے تو کسی نہ کسی الیکشن میں جیت بھی سکتے ہیں یہ ان کے لوگ. اچھا نعیم صاحب، اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ مولانا کا پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا رول ہے جسے آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ جیتیں یا ہاریں کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جیتے بھی ہیں، وہ ہارتے بھی ہیں. جو جیتے بھی اور جو ہارے بھی، کھلاڑی تو بابا اسے ہی کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب پالیٹکس کا کھلاڑی تو وہ ہے، وہ ہارے یا جیتے. مولانا فضل الرحمان کے پاس بلوچستان میں پاکٹ ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس کے پی کے میں پاکٹ ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پنجاب میں کچھ لوگ ہیں. یعنی وہ پنجاب میں اگر الیکشن نہیں جیت سکتے لیکن ان کے ہم نوا ہیں. مولانا فضل الرحمان دیکھیں آپ کے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، اور جن کے آج وزیر اعظم ہیں انہی کے وہ کبھی اپوزیشن لیڈر بھی بنے تھے. مولانا اندر بار کی ساری گیمیں جانتے ہیں، مولانا اندر رہیں گے. مولانا نہ زرداری کو چھوڑیں گے، مولانا نہ نواز شریف کو چھوڑیں گے. عمران خان ذرا پکڑا ہی نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب، اگر ہم اس فارمولے کو مان لیں جو نعیم بھائی نے کہا ہے،
تو پھر پاکستان میں جو سیاست ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چند دھڑوں کے حوالے ہے اور وہ جب چاہیں اسے الٹا سکتے ہیں، جب چاہیں اسے ناکام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو ایک ٹف ٹائم دیا اس کمپین سے پہلے جب وہ گئے، اور انہوں نے پھر چودھریوں کے گھر بیٹھ کے کہا کہ مجھے یہ شیورٹی دی گئی تھی کہ ہمیں وہ کچھ استعفے ملیں گے. اور پھر انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہا کہ وہاں میری بات ہوئی تھی کہ اس میں یہ ایسا ہوگا. تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. الیکشن اور جمہوریت اور ڈیموکریسی یہ سب پھر ایک جسے کہتے ہیں ایک مذاق ہے نا، اور شخصیات ہیں جو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں، بلیک میل کر سکتی ہیں سچویشن کو جس طرح چاہے ڈرائیو کر سکتی ہیں. نہیں یقیناً شخصیات تو ہیں، لیکن بہرحال لوگ جو پالیٹکس میں ان ہیں، ایک دور تو آیا تھا آپ کو یاد ہوگا 1970 کا دور تھا، اور جو لوگ جن کو میں تو اس طرح کا الفاظ نہیں بولوں گا کہ ہمارے ہاں کلاس ہیٹریڈ کو میں تو نہیں بڑھاؤں گا نا، کہ لوگ کہتے ہیں جی فلانا آدمی بالکل کمی تھا، وہ تو اس کے سامنے بڑے بڑے برج الٹ گئے اور وہ جیت گیا الیکشن. اس طرح کے کئی لوگ تھے. ایک ٹرانسفارمیشن کی ایک ویو، ایک لہر آئی تھی. وہ لہر میں آپ پتہ نہیں کہاں سات سمندر کے نیچے یہ نا میں چلی گئی. میرا خیال ہے نعیم مسعود صاحب سے پوچھیں کہ وہ لہر کہاں گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی پہ نعیم مسعود صاحب کی بڑی اتھارٹی ہے. کہاں گئی سر وہ لہر جو بھٹو لے کے آئے تھے اور جس میں کھمبا بھی کہتے تھے جیت جاتا تھا، اور چودھریوں کے مقابلے میں کمی بھی جیتے، جس دور میں جن کے پاس جیب میں ٹکا نہیں تھا انہوں نے اربوں پتیوں کو ہرایا. پھر ہوا کیا، کہاں چلا گیا سارا کام؟ دیکھیں رانا صاحب، اگر ہسٹری کو آپ دیکھتے ہیں نا تو بھٹو کے بعد اس کی بیٹی 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، وہ مر بھی گئی تو اس کا میاں صدر بنا، اس کی پارٹی جیتی. آج بھی سندھ میں آپ دیکھیں، سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں نا، بالکل اس میں بھی مسلسل ان کی حکومت ہے. لیکن ایک بات دیکھیں، جو بھٹو نے سوچ دی تھی آج اسی سوچ پہ نواز شریف ہے، اور آج اسی سوچ پہ عمران خان ہے کہ عوام کے پاس جاتے ہیں، عام آدمی ووٹ دیتا ہے. یار یہ عام آدمی کو ووٹ دینا بھی تو بھٹو نے سکھایا تھا نا. بھٹو کو آپ پولیٹیکل ہسٹری سے نکال نہیں سکتے. کوئی بات نہیں، پیپلز پارٹی نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن اگر پیپلز پارٹی کی سوچ لے کے رانا صاحب آپ آ جائیں تو عوام آپ کے پیچھے لگیں گے. سوچ وہ چل رہی ہے یا خواب بھی وہی چل رہے ہیں، منشور بھی وہی چل رہے ہیں، بھٹو بھی وہی چل رہا ہے. بھٹو آج کل مخالفوں میں بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں اس نعیم صاحب، بھٹو مائنڈ نہیں کیجیے، بھٹو جو ہے وہ مخالفوں میں بھی زندہ ہے، لیکن بھٹو سندھ میں ڈیلیور کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں اگر تو آپ کہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اس پہ ریسرچ، اس پہ مناظرہ، اس پہ جو مرضی کر لے، سندھ کے ہاسپٹلز، پنجاب کے ہاسپٹلز، وہ ہاسپٹل جو بزدار کے یا شہباز شریف کے ہیں اس سے بہتر ہے. آپ کا کارڈیالوجی خراب رہتا ہے، جائیں سکھر میں، جائیں کراچی میں، کوئی کارڈیالوجی میں مشینیں خراب نہیں ہیں، وہاں یونیورسٹیاں بھی ٹھیک ہیں، لیکن آئیڈیل نظام نہیں ہے. اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. اگر تو کے پی کے سے سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ بڑا بیڑا غرق ہو گیا سندھ کا. سپریم کورٹ نے تو ہاسپٹلز کے لیے بھی کہا تھا کہ سندھ کے ہاسپٹلز میں تو انسان بھی نہیں، جانور بھی جو ہے وہ بھی. اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس پہ نعیم مسعود کی عدالت اپنا فیصلہ محفوظ رکھتی ہے. نہیں مسعود کی عدالت نہیں، آپ سپریم کورٹ کو نہ کہیں، لیکن سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے غلط ہے، آپ اس کو چیلنج تو نہیں چیلنج کر سکتے. آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، میں نے تو پہلے کہا اگر یہ کوئی بھی کورٹ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کوئی کورٹ، وہ رانا صاحب کے، رانا اسحاق رانا کی کورٹ، وہ میاں سیف الرحمان کی کورٹ، کمپیریزن کر لے، پنجاب کو نکال دیتے ہیں. کے پی کے اور سندھ کے ہاسپٹل اور یونیورسٹیز، یار کے پی کے میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی. کے پی کے کی پاکستان فارمیسی کونسل، کے پی کے فارمیسی کونسل نہیں بن سکی، نرسنگ کونسل کا برا حال ہے. سندھ اور پنجاب تو اپنی ایچ سی بھی بنا چکے ہیں، پنجاب تو اپنی میاں صاحب تھر سے شروع ہو کے بھٹو تھر میں زندہ ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک اندر آپ نے نا، آپ کے اندر ایک احساس کمتری یا یہ جو ناکامی ہے یا ملک میں ایک آپ کا سحر ہوتا ہے نا، کرزما ہوتا ہے. آپ کرزما کے وارث بن کے آگے چلے. کرزما کے ساتھ بھٹو میں تو ایک انرجی تھی، ایک ڈائنامزم تھی، پوری قوم کو گیلونائز کر لیا، موبلائز کر لیا. صرف ترقی پہ ہی کر لیتے ہیں. بھٹو کا تو کوئی کمپیریزن نہ ہے. نہیں کوئی کمپیریزن میں نہیں، میں آ رہا ہوں آگے جا کے بات کرتے ہیں. اسحاق رانا، آئی سلیوٹ یو کہ آپ نے آج ایسا ٹاپک شروع کیا. بڑا اچھا ٹاپک ہے. بات یہ ہے اسحاق رانا، آئی ڈو چیلنج یو.
سندھ چلے میرے ساتھ, میں جا رہا ہوں 4 سے 10 تاریخ تک. نہیں اسپانسرڈ ہے کہ خود جا رہے ہو؟ میں اپنے پیسے خرچتا ہوں, اپنا تیل ہوگا, صرف 2-3 یونیورسٹیوں میں میرے دوست ہیں, وہاں رہوں گا. جا کے سندھ حکومت سے پوچھے, ریفیوز کر دیا انہیں. میرے ساتھ آپ چلے, آپ واپسی آ کے اگر ان کو اچھے مشورے پنجاب والوں اور کے پی کے کو نہ دیں تو تب بات کی. میرا چیلنج ہے. ہمارے مشورے خیر کون سنتا ہے, وہ تو مخصوص لوگ ہیں جو. میرا خیال ہے جو اسار صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ غالباً پرسیپشن کی ہے, پرسیپشن بلڈ کیا بھی جاتا ہے بات. اچھا یہ بھی ہے. میں وہاں پہ جا کے کوئی میں نے پرسنلی آبزرو نہیں کیا جس طرح پروفیسر صاحب کو ڈائریکٹ انفارمیشن وہاں سے آئی ہے, لیکن پرسیپشن یہی ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو ڈیلیور نہ کرنا بھی بات کا, میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا ایڈمائرر رہا ہوں, میں نے ان کا سارا کام دیکھا, ان کا طریقہ کار, فائلز آتی تھی, اس وقت میں بیوروکریسی میں تھا. اچھا. میں نے ایسی فائلز ان کے پاس جاتے دیکھی کہ جس میں ہم نے بڑے بڑے نوٹ وفاقی جو بیوروکریسی کے لوگ ہوتے تھے بھیجتے تھے, اور آخر اچانک درمیان میں تیسرے صفحے پہ پرائم منسٹر کا ایک نوٹ لکھا ہوتا تھا جو 2 صفحوں پر مشتمل ہوتا تھا, ہینڈ ریٹن, جس میں پورا پس منظر ان قوانین کا بین الاقوامی تناظر میں اس کا تجزیہ, اس کا کمپیریزن کیا ہوتا تھا. یعنی اتنا نالجبل شخص, اور وہ پریکٹیکل سولوشنز بھی دیتے. لیکن میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ میں نے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ نہیں پڑھی. دیکھیں نا مصروفیت بھی تو ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں تو انہیں پہلے کہتا ہوں کہ اتنے معصوم گورننس کا ماڈل وہ لے کے آئے ہیں کہ اچانک وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج پتا لگا کہ ڈالر میں اعظم ہوں, آج مجھے یہ پتا چلا. دیکھیے میں کہتا ہوں وہ معصوم صحیح, وہ ان کو نہیں فور سائٹ چیزوں میں آنے والے نہیں, تو کم سے کم اس کا اظہار تو نہ کریں. قوم میں بددلی پھیل رہی ہے کہ جی ہمارا. اچھا نہیں, لیکن کافی دنوں سے کر نہیں رہے کہ یہ کہ وہ جو ہوتا تھا کہ پیٹرول ڈالر کی قیمت بڑی, مجھے نہیں پتا تھا. اور نہیں ابھی تو ابھی وہ اتنی دیر تو نہیں ہوئی جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اچانک پتا چلا بجلی میں کیا ہو رہا ہے, اور بجلی کے معاملات کے بارے میں جو وفاقی سیکٹری نے کیا کہ مجھے 2.5 سال بعد پتا چلا. پیٹرول کا نہیں انہیں پتا چلا. میرا اگلے 2 سال انتظار کریں نا ان کی اگلے اعتراف کا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے نا نعیم صاحب آپ سے ایک سوال, اس کے بعد میں بریک پہ چلے جاؤں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ 1 منٹ, عدالت کا کوئی سوال نہ پوچھیں. نہیں چلو نہیں پوچھتے. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں گورننس کا مسئلہ ہے, کہاں پہ خرابی ہے, کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نااہل لوگ ہیں؟ دیکھیں میں نااہلیت کی بات نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں یا سرا آ نہیں رہا یا سرا آنے نہیں دیا جا رہا. میں ان بندوں کا نام بھی نہیں لوں گا, آپ مائنڈ کریں گے, اکثر تو آپ کے دوست نکلتے ہیں. 5-6 بندوں کو وہ ختم کر دیں, ان کی جگہ الیکٹڈ لوگ لے آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ خود چپ رہیں. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں یہی حکومت, اسی کے لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن آپ دریافت ہی نہیں کرتے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں نا سیف صاحب اور نعیم مسعود صاحب, نعیم مسعود صاحب, ہمارے جو سامنے اسکرین چل رہی ہے اس پہ نام تھوڑے سے آگے پیچھے ہوئے. ہمیں جوائن کیا ہے رضوان رضی نے. اب یہ سمجھ لیں کہ جہاں 4 یار مل جائے تو وہاں جو ہے رات گلزار ہو جاتی ہے, اور ہم گلزار کرنے کے لیے نا سیدھا جو ہے وہ رضی کی طرف جاتے ہیں. رضی کہ یہ نعیم مسعود کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو سرا نہیں لبدا پیا, سرا کتنے کو آج گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نعیم مسعود صاحب نے بالکل صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نااہلوں کا ٹولہ ہے. موجودہ حکومت کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اور ایک آدھ کام جو ان کے ہاتھوں کو اچھا سرزد ہو جاتا ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر وہ کام کرنے کا موقع ان کو مل جائے تو وہ کچھ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ کیپٹن کو اسائنمنٹ دینی ہوتی ہے. ہمارا کیپٹن جو ہے نا وہ ان سوئنگر اور آؤٹ سوئنگر کے اوپر بھی گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ خرابی ہوتی ہے. ٹارگٹ حاصل نہ ہو اس کا احتساب کرے, اور احتساب اسی صحیح معنوں میں ہو, وہ والا احتساب نہ ہو کہ ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دے, یا پھر اس کی ریسکیو کو پہنچیں گے. یار تم سے یہ کام نہیں ہو رہا تو کہاں پہ رکاوٹ ہے, مجھے بتاؤ, میں تمہیں سپورٹ کے دیتا ہوں, ریسکیو کرتا ہوں یہاں اس پرابلم سے. اب بنیادی طور پہ نا اب دیکھیے نا, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے میرا خیال ویک کے اندر, فیڈرل کیبنٹ کی, اور کیبنٹ کی اور جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی 7 میٹنگز ہوتی ہیں ہفتے میں.
تو اصل پرائرٹی سیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں حکومت سے کہ پرائرٹی کیا ہے. میرا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سودا ہوگا بیچنے کے لیے تو آپ تب بیچیں گے نا. جب پرفارمنگ ٹیم پرفارم کرے گی. 2.5 سال کے بعد ہمارے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں آج کل جناب اسد عمر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فیل کر رہی ہے بیوروکریسی سی پیک کے اوپر. ارے بھائی، یہ بات آپ کو 2.5 سال بعد پتہ چل رہی ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بیوروکریسی فیل کر رہی ہے تو آپ اس بیوروکریسی کو چینج کریں. چینج نہیں کر سکتے تو ان سے کام لیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کام چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پہلے بھی تو چھڑوا دیا نا یار ان سے. نہیں، میں تو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں نا. خرابی کہاں پہ؟ خرابی یہ نہیں ہے کہ وہ نااہلوں کا ٹولہ ہے. دیکھیں وہ حکومت میں آئے ہیں، پوری انہوں نے کمپین لانچ کی ہے، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر گور ہوں گے نا سر. تو اچھا گروں کو کام میں لانے کی رضی صاحب یہ بتائیے، آج بڑا سافٹ کارنر ہے آپ کے دل میں. میری تو آنکھیں نم ہو گئی ہیں آپ کی یہ ممتا دیکھ کے موجودہ حکومت کے لیے. آپ نے کبھی یہ بات ہم سے پہلے پوچھی نہیں. یہ سرجری کے بعد یعنی ان کا کہنا ہے تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اچھا نہیں، میاں صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جو اللہ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو سرجری ہوئی ہے تو کہیں سافٹ ویئر آپ کا بھی تو نہیں تبدیل ہوا مولانا فضل الرحمان کی طرح؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے آپ نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. آپ اب دراصل میں ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہوں نا، تو اس لیے آپ کو میرے یہ والے خیالات نہیں. جب آپ میرے پروگرام میں یعنی آج میں کٹہرے میں ہوں نا، آپ چونکہ ٹیبل کے اس طرف ہیں تو آپ کے لیے یہ انکشاف لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی 2.5 سال باقی ہیں. 2.5 سالوں میں بھی کچھ نہیں بگڑا نا. بولنے میں احتیاط کر لی جائے، خاص طور پہ فارن افیئرز کے اوپر گفتگو نہ کی جائے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ٹارگٹس دے دیے جائیں کہ بھی مجھے اگلے 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر یہ چیز یہاں پہ چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر کپتان پیچھے ہٹ جائے. کوئی ان سوئنگ سے مارے، کوئی گگلی سے بال وکٹ لے، کوئی آؤٹ سوئنگر سے مارے، کوئی جس سے مرضی کرے، مجھے بھی یہ بندہ آؤٹ چاہیے. بالکل سے. اچھا رضی صاحب ایک چیز میں اور تھوڑا سا میں آپ کی چاہ رہا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ بات کیجئے. دیکھیں آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے کلیئرلی انہوں نے کہا جی ہمیں شکوے ہیں اداروں سے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. اور وہ بالکل انہوں نے جو ہے 180 جو ہے انہوں نے ایک چینج لائے اپنے اندر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جب یہ کہا کہ ہم ودن پارلیمنٹ چینج لے کے آئیں گے اور عدم اعتماد لے کے آئیں گے، یہاں ان کا لہجہ جو ہے وہ بدلا ہے، نواز شریف خاموش ہو گئے، تو کیا کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میں ان تمام چیزوں سے ماورا چیزیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں وہ عرض کر دوں گا. ٹھیک ہے سر جی، بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک نام فلوٹ کیا گیا تھا کہ جناب حسین ہارون صاحب جو ہیں وہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ. بنیادی طور پہ اس وقت جو ایشو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آ گئی ہے تبدیلی، اور وہ تبدیلی ہماری پلاننگ کے اندر نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہم اگلے 4 سال بھی بش کو ٹرمپ کو دیکھ رہے تھے. ٹرمپ صاحب اپنی جگہ پہ نہیں رہے. نئی حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں. اس خطے میں ہم افغانستان کے ہمسائے ہوتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے ہمسائے ہوتے ہیں. امریکہ بیٹھا ہوا ہے نا افغانستان میں آ کے. ٹھیک ہے، تو اب جب تک امریکہ کی اسٹریٹجی واضح نہیں ہوتی، پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت آپ کو اسی طرح کھلاتی رہے گی. کبھی وہ ایک بات کہے گی تاکہ آپ اس پہ پروگرام کر سکیں، کبھی بالکل اس کے الٹ. اچھا رضی، یہاں پہ ایک چیز اور تھوڑی سی مجھے کیجیے گا. آپ نے کہا کہ ابھی ان کی پالیسی واضح نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو طالبان کے حوالے سے کل بڑے کلیئر کہہ دیا کہ ہم جو معاہدہ ہے اس کو دوبارہ سے نظر ثانی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاہدے کی شکوں سے مطمئن نہیں ہے. اور جو امریکی ایڈمنسٹریشن تھی ماضی کی ٹرمپ والی، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ معاہدے میں شکیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رکھی. نظر ثانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ معاہدہ ختم کریں گے. ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن نظر ثانی کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس سے. کچھ اس میں ترامیم ہو سکتی ہیں، نمبر 1.
नंबर 2, अगर उसमें कोई भी तरमीम होती है, और अब आप जो है वो मेरा हवाल जो हशर है वो इमरान रियाज वाला ना हो जाए, वो हमारे जो गीले जिक्र वाले भाई हैं एंकर, लेकिन मैं बात करने लगा हूं कि देखिए अगर अमेरिकन अफगानिस्तान में अपना स्टे प्रलॉन्ग करते हैं तो हमारे लिए तो रिज़्क़े हलाल निकलेगा ना भाई, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसलिए हमें उस पॉलिसी का इंतजार है, हर जगह पे उनकी वाज़े होती हुई पॉलिसी का इंतजार है, जिसका इजहार अगले FATF के इजलास में हो जाएगा। ठीक है, रजी हमारे साथ रहिएगा। मैं ना चाह रहा हूं कि सैफुर रहमान साहब, रजी ने एक बड़ी बात की कि हमारा रिस्क जो है वो लेकिन अगर वो खाली करता है तब भी रिस्क तो बढ़ता है। जब वो अमेरिका जाता है यहाँ से तो उसे हमें राहदारी देनी है, पैसे तो वहां पे भी बढ़ सकते हैं हम। नहीं, पैसों का तो है। मैं पहले तो एक बात उस वक्त करना चाह रहा था जी जी, अभी जो प्रोफेसर साहब ने बात छेड़ दी, तो मैं परसों एक अपने दोस्त है हमारे आसफ अफान, उसके पास बैठा था, तो कुछ और लोग भी बैठे थे, तो वो कहने के देखो जी वो खान साहब गए हुए हैं साहिवाल प्रोजेक्ट में, टीवी पे सुने, वो कह रहे हैं चीन की गाय हमारी गाय से, साहिवाल की गाय से, नीली बार की गाय से 5-6 गुना ज्यादा दूध देती है। कहता है जी अब ये बोंगी मारने की क्या जरूरत थी तकरीर में। तो मैंने कहा यार मेरे ज़हन में एकदम तजवीज़ जो आ रही है बरजुस्ता, मैंने कहा कि उन्हें इशारों की जुबान, बस आए और अस्सलाम वालेकुम करें और ज्यादा बात ना करें, और आखिर में कहेंगे समझ तो तुसी गए हो। तो प्रोफेसर साहब ने वही तकरीबन बात। अच्छा, अमेरिका की हम बात करते। अच्छा, अमेरिका का देखें नहीं, अमेरिका एक फलक्रम तो बन गया ना जी दुनिया में, वो कि अब चूंकि अभी तक तो वर्चुअली यूनिपोलर वर्ल्ड है, उस लिहाज से बहुत से, और पाकिस्तान का तो एक लव हेट रिलेशनशिप चला, लेकिन एक सुपर पावर या उसका आप कह सकते हैं एक झैली अदारे के तौर पे हम चलते रहे, और वाकई वहाँ से हम कभी एड की बात करते हैं, कभी नॉन नेटो अलाय बन जाते हैं, कभी उनकी शराइत पूरी करते हैं, कभी डू मोर करते हैं, कभी डू मोर से भी पहलू तो ही कर लेते हैं। हमने अपनी थोड़ी मसलतें भी, अपनी इंटरेस्ट देखने होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर हम डिक्टेशन मानते ही आए हैं। उनके लिए हमने यहाँ फैसिलिटेटर का काम किया। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की एक अपनी रेलिवेंस है, चले मैं इंपॉर्टेंस ना कहूँ, तो उस रेलिवेंस को आप किस हद तक कैच करा पाते हैं, मेरा ख्याल है यही फॉरेन अफेयर्स का, ये डिप्लोमेट का स्किल यहाँ डिप्लोमेटिक आती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में वो डिप्लोमेटिक स्किल नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अगर आपका जो करियर डिप्लोमेट नीचे बाकायदा फॉरेन ऑफिस पूरे का पूरा इतना बड़ा ढांचा है वो बैठा है, अगर अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ के प्राइम मिनिस्टर उनसे लें, फीडबैक इनपुट लें, उसको यहाँ से जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं वो बाकायदा एक पॉलिसी जो वजह करें, उससे जाके अमेरिका से आपको नहीं साहब, माजी में ऐसा होता चूंकि है। बात अब अच्छा है, दरिया की तरह बेहतर रहना चाहिए बजाय किसी एक इशू के ऊपर खड़े रहने से। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, देखें वहाँ पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अब उन्होंने यूरोपियन लेबॉर्ट्री से चाहे इंडिया को एक्सपोज कराया, लेकिन एक्सपोज कराया, और इंटरनेशनल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया को मुश्किलात का सामना है, अमरीकी सेनेट में मुश्किलात का सामना है। अभी बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ वो उससे मुश्किल, तो एक हद तक देखा जाए तो पॉलिसी तो काम कर रही है पाकिस्तान की। देखिए, इसमें इसार ज़रा गौर कीजिएगा, छोटे छोटे 2 जुमले हैं। पहला जुमला ये है कि आप मोदी पे गौर करें, पिछले 70 साल से पीट रहा था भारत, अपना सेकुलर चेहरा दिखाने के लिए वो कोशिशें कर रहा था, मेकअप कर रहा था, उसने घुमा के रख दिया। चले अमेरिका, ट्रंप को देखे, ट्रंप में वही जिबिल्लत आई। आपको पता है अमेरिका में किसी ज़माने में यूरोप के सारे क्रिमिनल चले गए थे और वो फिर वाइट वाला आ गया, उसने अजीब बातें ट्रंप ने की, उसमें भी जिबिल्लत आई जो कि कबाइल से जाती नहीं है। अच्छा, आप देखें कि अगर कोई लीडर गलती करता है, बड़े से बड़ा, देखिए मोदी बड़े मुल्क का एक लीडर है, ट्रंप बड़े मुल्क का एक लीडर है। अब यहाँ जो छोटे हमारे जैसे ममालिक हैं, हम छोटे नहीं है, जोरी ताकत है यार, हमारी स्पेस निकलती है, हम अपनी बातें कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी स्पेस है, रजी मुझसे ज्यादा जानता है, वो निकलती है आपकी इकोनॉमिक्स से। जितना किसी के पास के पल्ले है, जितनी किसी की इकोनॉमिक्स है, जितनी किसी की मुआशियात है, उतनी बड़ी उसकी खारजा पॉलिसी है। फिर आपके चैलेंजेस है, आपके एक तरफ अफगानिस्तान के चैलेंजेस है और दूसरी तरफ चैलेंजेस है कश्मीर के। चैलेंजेस भी इंसान को बड़ा बनाते हैं। देखें आपके हमसाए कौन है, कहीं चीन है, कहीं रूस है, कहीं इंडिया, कहीं रजी ने कह दिया अमेरिका है अफगानिस्तान की शक्ल में।
تو سپیس بنتی ہے پوری موومنٹ سے. اور ہمارے وزیر اعظم میں باقاعدہ یہ سارا کچھ ہے. لیکن یار ایک بات یہ بھی کر لے, ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کا بھی قصور ہے. دیکھیں ہر جنیجو کو کتنا پتا تھا, بے نظیر جب آئی تھی کتنا پتا تھا, نواز شریف کو کتنا پتا تھا. بیوروکریسی بھی اس طرح کام نہ دے رہی ہے, نہ حکومت لے رہی. ایک بریک لینا, لیکن جاتے جاتے رضی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یار, اس پہ سارا کچھ نہ ڈالیں, ادارے بھی تو کام کر رہے ہیں, نیچے اتنا بڑا میکینزم ہے وہ بھی تو کام کر رہے ہیں. نہیں کر رہے سار رانا, کس کو بچا رہے ہیں؟ رضی یور ٹیک سر. نہیں بالکل بالکل جو ہے وہ ادارے موجود ہیں, ان سے کام لیا جانا چاہیے اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اور لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کو کہے کہ بھائی کہیں پہ درمیان میں پتا چلتا تھا کہ ایک اوور کرنے کے لیے کپتان خود بھی تو آ گیا ہے نا, تو وہاں پہ جائے جہاں پہ وکٹ نہ گر رہی ہو, لیکن ان کو پہلے کہے بھی اپنا کوٹا پورا کرو اور مجھے 2 وکٹیں گرا کے دو. جب تک ان اداروں کو موقع نہیں دیا جائے گا نتیجہ نہیں نکلے گا. 2.5 سال کے اندر بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب. اور 2.5 سال میں نتیجہ نکل سکتا ہے, امید تو رکھنی چاہیے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ بات کریں ہم براڈ شیٹ کے حوالے سے. آج ایک رکنی کمیشن کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہو گیا, یہ 6 ہفتوں کے اندر اپنی تحقیقات مکمل کرے گی اور اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ جی سر محل کا بھی کریں, حدیبیہ مل کا بھی کریں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. آپ نہیں سمجھتے میاں صاحب کہ وزیر اعظم نے چلے اگر کمیشن بنایا تھا تو بنا رہنے دیتے, جب انہوں نے سر محل بھی کہا اور حدیبیہ بھی کہا تو ایسا لگا کہ وہ خود تھوڑا سا جو ہے پارٹی بن گئے اور وہ متعصب ہو کے اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں. اس سے کریڈیبلٹی جو ہے کمیشن کی وہ نہیں متاثر ہوئی؟ کمیشن کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پرسیپشن جو بلڈ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ غالباً یہ اپنا پولیٹکس آف وینڈیٹا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ جی مخالفین کا وہ سر محل بھی نکال لیں, یہ وہ بھی بات چلیں چھوڑ دیں. اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس اگر اتنے مبہم ہو جائیں گے یا اتنا پھیلاؤ ہو جائے گا, وہ محض سمیٹ نہیں پائیں گے یہ تحقیقات. یہ تو پھر اگر سارا سلسلہ اگر تحقیق کرتے ہیں, ویسے تو ماشاءاللہ وہ جسٹس عصمت سعید چیف جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ, نہیں بڑے سیزن میری ملاقات بھی ہے ان کی بطور چیف, اور ان کا کریڈیبلٹی بھی جو ہے کہیں میں انہیں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. ہم 4-5 جرنلسٹ غالباً آپ بھی تھے ان دنوں, ہم ملے بھی تھے انہیں چیمبر میں, اور جب وہ چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. میڈیا کے بارے میں بڑا جانتے ہیں, بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. تحقیقات کا ہمارے ہاں کچھ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. وہ کھلارا جو سے پنجابی میں کہتے ہیں کھلار لو نا, اگر تسی وہ سمیٹا نہیں جائے گا. یعنی پھر اگر آپ جج کے اوپر چڑھائی کر دیں, چیف جسٹس پہ کر دیں, کمیشن کے سربراہ پہ کہ جی ہوں سمیٹو انہوں, وہ پھر اس میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں جسٹس ڈیلیٹ کی تو ہم بات کریں, اگر جسٹس زیادہ تیزی سے بھی کر دیا جائے تحقیقات تو وہ پھر ایسے ادھر کی بات بغیر تحقیق کے بیچ میں ٹھوک دی جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے نعیم صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کے ان جملوں سے وہ جو کریڈیبلٹی بن سکتی تھی وہ مشکوک ہوئی, اور پھر پوزیشن کو بھی بڑا اچھا موقع مل گیا یہ بات کہنے کا کہ جی یہ جو بھی ہونے جا رہا ہے یہ ون سائیڈڈ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ود ڈیو اپالوجائز, مجھے کبھی بھی ایسے کمیشن کی سمجھ نہیں آئی جو یک رکنی ہو. یک رکنی کام سمیٹے نہیں جاتے. دیکھیں یہ چھوٹا معاملہ, آپ کا کیس ذرا اٹک جائے نا یا ذرا وہ بڑا پیچیدہ ہو تو عدالت ہی اپنے لیے کوئی نہ کوئی معاون لے لیتی ہے, یا پھر آپ آگے جاتے ہیں جی نہیں 2 ججز سے ہم نے کروانا ہے یا فل بینچ کا. دیکھیں یہ بڑا معاملہ تھا. پہلی بات یہ یک رکنی کوئی کمیشن میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا. دوسری بات, وزیر اعظم صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس سے تو صاف پتہ چل گیا کہ کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا. یا سر محل ہو یا دوسری تیسری چیزیں, کیا ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے؟ وہ بھی اب آگے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اپنے جو فارن فنڈنگ ہے اس پہ آئیں. ٹھیک ہے, نجم ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, معروف صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, اینکر ہیں, اور میرا تو بھائی ہے چھوٹا اور بڑا خوبصورت آدمی ہے. نجم صاحب السلام علیکم. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں پہلی دفعہ آپ کو بھی اپنے شو میں لے رہا ہوں, اور آپ کے پاس تو مہمان جاتا تھا, آج اپنے دام میں سیاد آ گئے. بڑی محبت. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو یک رکنی کمیشن کا اعلان ہوا ہے نوٹیفیکیشن, تو اپوزیشن کو تھوڑا سا ایج مل گیا وزیر اعظم کے بیانات سے کہ جی یہ سر محل کو بھی دیکھیں, حدیبیہ کو بھی دیکھیں, ایسا تاثر بن گیا, پرسیپشن شاید بن گئی
کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ابھی رگڑا ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ یہ آپ کی خواہش ہے کہ سوال ہے؟ آپ اپنی خواہش کا اظہار کر دیں یا جواب دے دیں، آپ پہ ہے، دونوں کی اجازت ہے۔ ویسے نجم میں گل لگی ہے کہ جب میں تیرے پروگرام میں جا کے کرنا تو آج موقع مل گیا نا، آج مجھے بھی تم نکرے لگانے کا نہیں۔ ایسا پتہ ہے ایشو کیا ہے؟ ہاں، سیاست جو ہے نا یہ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ہے، اس میں آپ نے کھیلتے چلے جانا ہے، کھیلتے چلے جانا ہے، اور جہاں پہ جو بھی کھیلے گا، جس طرح کھیلے گا، جب اس کی اننگز جس طرح کھیلے گا اس کو اگلی اننگز میں اس کا جواب مل جائے گا۔ ایشو یہ بن گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک یا رکنی کمیشن آ گیا، اس کے ذریعے کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہونا، چلتا رہے گا، سیاست چلتی رہے گی۔ اپوزیشن کامیابی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کو ایکسپوز کرتی چلی جا رہی ہے، گورنمنٹ کے اقدامات کو ایکسپوز کرتی چلی جا رہی ہے، تو عوام کے جو رد عمل ہے گورنمنٹ کی گورننس کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، وہ بھی سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف کسی ایک ایشو کے اوپر لا کر، جیسے کہ اس سے پہلے اس ایشو سے پہلے فنڈنگ کا بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، تو اس پر کوئی انقلاب برپا ہو جانا تھا۔ انقلاب کہیں بھی برپا نہیں ہونا، نہ اس وقت کوئی بڑی چینج مجھے نظر آ رہی ہے، نہ کچھ اور۔ تو ابھی اسی طرح چلنا ہے۔ اپوزیشن کی کامیابی یہی ہے کہ حکومت کو ایکسپوز کرتی رہے، اور وہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں حکومت کی اپوزیشن کی کامیابی زیادہ ہے یا خود وزیر اعظم صاحب کی صلاحیتوں کا زیادہ عمل دخل ہے؟ وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا تو سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی صلاحیتیں کتنی ہیں۔ دیکھیں، آپ کا پرائم ٹارگٹ کیا تھا؟ آپ ایک لیڈر کے طور پہ، ایک بڑے لیڈر کے طور پہ امرچ ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں کے مسائل حل کروں گا، میں اس ملک میں کرپشن ختم کروں گا، میں اس ملک کو ترقی دوں گا، اور میں 90 دن کے اندر تبدیلی لے آؤں گا۔ تو وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ افضل کھوکھر کے گھر گرا کر اور سیف کھوکھر کا گھر گرا کر آپ تبدیلی لے آئے ہیں، تو یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہی یہ وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا کوئی اظہار ہے۔ وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا اظہار اس وقت ہوگا جب ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا، جب مہنگائی کم ہوگی، جب روزگار ملے گا، جب آپ بیماریوں پر قابو پائیں گے، جب آپ ملک کو آگے لے کر چلیں گے، جب آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہتر ہوگی، جب آپ کو ہر روز ایک نئی جگہ سے ایک نیا چیلنج سامنے نہیں آئے گا، جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، جب آپ کو یہاں پر جاب کے لیے بندہ نہیں مل رہا ہوگا، جب آپ 5.8 جو تھا نواز شریف گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا یہ پیک کا تھا، آپ 6.8 اور 7.8 گروتھ ریٹ پہ چلے جائیں گے، جب آپ کی جی ڈی پی جو اس وقت کتنے ڈالر جو ہے امریکن ڈالر جو ہم جو کہتے تھے کہ 340 350 سے 270 پہ آ گئی، آپ اس کو لے جائیں 400 پہ 500 پہ، تو وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا تو تب پتہ چلے گا نا۔ وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا یہ تو نہیں ہے کہ تھانے دار میرا دوست ہے اور میں نے اسار رانا صاحب کو گھر سے اٹھا کے اس کو تھانے میں بند کروا دیا، یہ میری صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہے۔ اس سے میرے بچوں کا، میری فیملی کا، میرے مستقبل کا نہیں فیصلہ ہونا، تو یہ وزیر اعظم کی صلاحیتوں کا تو سوال ہی نہیں ہے یہاں پر۔ بہت شکریہ نجم علی خان صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو آپ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا تھا، پھر کسی انشاءاللہ پروگرام میں اکٹھے ہوں گے۔ بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب، بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے آج پروگرام میں شرکت کی۔